अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। ये कोई 1.5 साल पहले की बात है जब उसका फ़ोन आया। मुझे उसने अपना नाम नूर ज़ेब बताया और मैं एक पुराने जानने वाले का हवाला दिया और कहा कि ये एक मसले के सिलसिले में आपसे मिलना है। हवाले वाले दोस्त का पहले ही फ़ोन आ चुका था कि इनका मसला हल करना है, इसलिए मैंने इन्हें अगले दिन का वक्त दे दिया। अगले दिन मुकर्रर वक्त पर वो अपनी वालदा के साथ मेरे सामने थी। मेरी तवक्को के बरक्स वो पर्दा में थी। हालांकि जो कुछ इसके बारे में दोस्त ने बताया था, नक्शा कुछ और बनता था। खैर, मैंने कहा कि हाँ जी, मसला बयान करें। तो उसने कहा कि मसला चूँकि बहुत पुराना है तो मैं चाहती हूँ कि तफसील से बयान करूँ। मैं भी चूँकि फ़ारिग ही था तो कहा कि ठीक है। तो उसने कहा कि ये कोई 10 साल पहले की बात है। हम लोग लंदन में रहते थे। वो काफ़ी मॉडर्न थे। अंग्रेज़ों का सहूलिया। हमारे घर में बहन भाई माँ बाप सभी आज़ाद थे और हर कोई अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था जो कि किसी जागीरदार घराने से तल्लक रखता था और झंग के रवा में इनकी ज़मींदारी थी। जब वो वापस जाने लगा डिग्री मुकम्मल के बाद, तो उसने मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी। खैर, कोई 1.5 साल बाद मेरी वालदा की कोई बहन जो पाकिस्तान में मुकीम थी और हमें सालों हो गए थे इनसे मिले हुए, इनका फ़ोन आया कि इनका चल चलाओ करीब है और वो वालदा से मिलना चाहती हैं। पता नहीं वो वालदा के दिल में भी कहाँ से बहन की मोहब्बत जाग उठी और उन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। अचानक मेरे ज़हन में अपनी पाकिस्तानी दोस्त और उसकी दावत आ गई और मैंने वालदा से कहा कि मैं भी पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। वहाँ कुछ दोस्तों से भी मिल लूँगी। फिर हम दोनों पाकिस्तान आ गए। लाहौर की अपनी खाला के घर क़याम किया। बस 2-3 कमरों का मकान था। मैंने तो एक रात बहुत मुश्किल से वहाँ गुजारी। वैसे भी मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी तो थी नहीं इनसे, सो अगले दिन मैंने होटल में कमरा लिया और वहाँ शिफ्ट हो गई और अपने दोस्त को कॉल की और इसे बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। मुझे सुनकर बहुत हैरत ज़दा हुआ कि तुम कैसे आ गई? तुम तो पाकिस्तान के नाम से भी भागती थी। मैंने कहा कि तुमने दावत दी तो मैं आ गई। अब अगर कहते हो तो वापस चले जाती हूँ। इसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बताओ कहाँ हो, मैं लेने आ जाता हूँ। मैंने होटल का नाम बताया। उसने कहा कि वो शाम तक आ जाएगा मुझे लेने। जून जुलाई के दिन थे, गर्मी इंतहा की थी, इसलिए मैंने सारा दिन कमरे में ही गुजारा। शाम वो मुझे लेने आ गया। चाय पीने के बाद मैंने वालदा को फ़ोन किया और बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। वहाँ से हम उसकी गाँव आ गए जो कि झंग के करीब वाक़या था। वैसे तो उनकी रिहाइश लाहौर में भी थी, मगर मैंने झंग जाने को तरजीह दी। रात गए हम इसके गाँव पहुँचे जहाँ इनका घर था। घर के एक आलीशान हवेली थी। दरवाजे पे इसकी वालदा और बहनें खड़ी थी। सलाम दुआ के बाद मुझे अंदर ले जाया गया, जहाँ फ्रेश होने के बाद खाने के कमरे में खाना खाया गया। लंदन में रहने के बावजूद मैं रात को जल्दी सोने की आदी थी क्योंकि इससे सेहत अच्छी रहती है। मुझे जो कमरा दिया गया उसमें जहाज़ी साइज़ का बेड था। अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा लकड़ी का बेड मैं पहली दफ़ा देख रही थी। खैर, कमरे में ही थोड़ी वॉक के बाद मैं सोने के लिए लेट गई। अभी आंख लगी थी, थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे एहसास हुआ जैसे मुझे कोई घूर रहा है। चूँकि नींद अभी कच्ची थी, इसलिए एहसास ज़्यादा शदीद हो रहा था। मैं उठ के बैठ गई क्योंकि एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा था, मगर कमरे में कोई भी नहीं था। दरवाज़ा खिड़कियाँ सब चेक की, मगर सब बंद थीं। एसी चलने की वजह से कमरा ठंडा था, मगर मुझे अब पसीना आना शुरू हो गया था।
دیکھے جانے کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ اپنے چھوٹے کپڑے کی وجہ سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بستر پر موجود چادر لپیٹ لی تو دیکھے جانے کا احساس ایک دم ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا، کیونکہ جنات سے کبھی میرا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ نہیں کہ میں ایسی چیزوں کو مانتی نہیں تھی، کیونکہ لندن میں بھی بہت سی جگہیں ہنٹیج مشہور ہیں، مگر اس وقت میرا دھیان بالکل اس طرف نہیں گیا۔ خیر میں نے چادر لپیٹی اور سو گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پیر تھا جب مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ نیند بہت گہری ہونے کے باوجود اس ہاتھ کی تپش نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ وہ چادر جو میں لپیٹ کر سوئی تھی وہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آئی اور باقی کی رات سوتے جاگتے گزری۔ صبح طبیعت نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک نہیں تھی، اس لیے بیڈ سے اٹھنے کو دل نہ کیا، مگر چونکہ چائے کی طلب ہو رہی تھی اس لیے کپڑے بدلے اور باہر نکلی۔ ابھی صبح پوری طرح نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گھومتے گھومتے کچن کی طرف نکل گئی، جہاں پر ایک ملازمہ تھی۔ اسے چائے کا کہا تو اس نے کہا کہ بیوی چائے کمرے میں دے دوں، یہ باغ میں۔ میں نے کہا کہ باغ میں؟ باغ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حویلی کی پچھلی طرف۔ میں نے کہا مجھے باغ کا راستہ بتا دو اور چائے وہاں ہی لے آنا۔ اس نے باہر آ کر مجھے باہر جانے کا راستہ بتایا اور اندر چلی گئی۔ میں وہاں سے باغ میں آئی۔ صبح کی ہوا اور سرسبز درخت دیکھ کر طبیعت تھوڑی بحال ہوئی۔ وہاں دیکھا کہ ایک ٹیبل لگا ہوا ہے جس کے ساتھ صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ ٹیبل پر پھل، جوس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو جوس اور پھل بھی دے دیتی ہوں، جو کھانا وہ کھا لیں گی۔ طبیعت چونکہ تھوڑی فریش ہو گئی تھی اس لیے چائے کے بجائے جوس کو ترجیح دی۔ جوس بالکل تازہ تھا، پی کر طبیعت اور فریش ہو گئی۔ 2 گلاس جوس پینے کے بعد میں اندر آ گئی۔ وہ ملازمہ ملی نہیں ورنہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ خیر 2 ملازموں سے پوچھ کے اپنے کمرے تک پہنچی۔ نہا کے کپڑے بدلے۔ اس دوران بھی 1-2 بار دیکھے جانے کا احساس ہوا، مگر زیادہ دیر نہیں۔ اسی دوران دوست کی بہن آئی اور کہا کہ آئیں ناشتہ تیار ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ دیسی ناشتہ کیا جو کہ بہت مزیدار لگا۔ اسی دوران دوست کی چھوٹی بہن نے کہا کہ آج بارش ہوگی باہر، بہت زیادہ بادل آ گئے ہیں۔ ایک اچھی خبر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مل کے باہر گھومنے کا پلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ مجھے گاؤں میں اپنی زمینوں کا وزٹ کروائیں گے، بعد میں قریب موجود سلطان بابو کے مزار پر جائیں گے، یہ مائی ہیر کے دربار پہ۔ ناشتے کے بعد ہم پیدل ہی وہاں سے نکلے۔ ہمارے پیچھے کوئی 10 گارڈ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ گارڈز کیوں؟ دوست نے بتایا کہ ہم زمینداروں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اس لیے گارڈز رکھتے ہیں۔ وہاں سے ان کے فیلڈز پر پہنچے، کافی رقبہ تھا۔ ان کی کاشتکاری کے نزدیک نہر گزرتی تھی جس پر انہوں نے درخت لگا کر بہت خوبصورت ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس دوران بھی مجھے لگا کہ ان سب کے علاوہ بھی میرے ساتھ کوئی ہے جس کی سانسیں بعض دفعہ میں اپنے کانوں کے قریب محسوس کرتی۔ خیر نہر پہ بیٹھ کر ہم نے بہت سی باتیں کی، لندن کی، یہاں کی۔ اسی دوران باتوں کا رخ جنات کی طرف مڑ گیا تو دوست نے بتایا کہ ان کی حویلی میں بھی کہتی ہیں کہ جنات ہیں، مگر آج تک انہوں نے کسی کو کچھ کہا نہیں، مگر ان کو محسوس کئی لوگوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کسی خاص جگہ پر ہیں یا پھر پوری حویلی میں پھرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ حویلی میں کئی جگہ پر ان کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ میرا دل کیا کہ ان کو بتا دوں کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر جیسے یہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی۔ اس نے کہا کہ بیوی میں تو باغ میں گئی تھی مگر آپ وہاں نہیں تھی، کمرے کی طرف چلے۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے، کھانا کھایا اور آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں نے صبح والی ملازمہ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ صبح میں نے تو صرف چائے کا کہا تھا، مگر تم نے تو جوس اور فروٹ بھی ساتھ رکھ دیا باغ میں۔ ٹیبل پر تو جو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا بیوی میں تو باغ میں گئی تھی مگر آپ وہاں نہیں تھی۔
میں نے سوچا کہ شاید واپس کمرے میں چلی گئی ہوں گی، تو میں کمرے میں چائے لے کر چلی گئی۔ آپ کے غسل خانے کے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں چائے رکھ کے واپس آ گئی۔ یہ سننے کے بعد مجھے ڈرنا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں پیدا ہوا، بلکہ میں ہنستے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ملازمہ کیا کہہ رہی تھی۔ جب میرے ذہن میں وہ باتیں واپس گھومی تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے ایک دم سے کمرے میں خوف محسوس ہونے لگا، جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ میں نے بچپن کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا پرانی آیات یاد کی تھیں دل میں پڑھنا شروع کر دیں تو ڈر کچھ کم ہوا، مگر دیکھے جانے کا احساس لگاتار ہوتا رہا۔ میں فریش ہونے کے بعد کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر سب جمع تھے کیونکہ مزار شریف سلطان بابو پر جانے کا پروگرام تھا۔ جیسے ہی میں سب کے پاس پہنچی، کمرے والی بات میرے ذہن سے یوں غائب ہوئی جیسے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم 2 گاڑیوں میں مزار شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ میں جیسے ہی وضو کر کے نیچے اتری، ایک فقیرنی جس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے ایک دم میرے سامنے آ گئی۔ فقیرنی کا حلیہ دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہوئی اور وضو خانے کی سیڑھیوں پر گر گئی۔ فقیرنی میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، ایسی چیزوں کو ساتھ لے کر اللہ والوں کے پاس نہیں آتے۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ تو اس نے کہا، یہ کمبخت جو تیرے سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اتار اسے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا۔ اس نے کہا جھوٹ بولتی ہے تو جانتی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہے، مگر اس نے تیری زبان باندھ دی ہے، تو بول نہیں سکتی۔ چلی جا واپس یہاں سے، جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ، جان چھڑوا اس سے، ورنہ یہ ساری زندگی کا روگ بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیسی جان چھڑواؤں؟ اس نے کہا جا ڈھونڈ، اب تیری زندگی تلاش میں ہی گزرے گی۔ اسی دوران مجھے دوست کی بہن نے آواز دی کہ وہاں کیوں بیٹھ گئی ہو، آ جاؤ۔ جب میں نے واپس فقیرنی کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی اور بھاگ کر باقی سب کے ساتھ مل گئی۔ دوست کی بہن نے پوچھا، آپ وہاں کیوں بیٹھ گئی تھی؟ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس فقیرنی نے روک لیا تھا۔ انہوں نے کہا کون سی فقیرنی؟ آپ تو اکیلی بیٹھی تھی وہاں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ خیر اندر گئے، مزار کی دعا کی، ذہن میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ وہاں سے واپسی پہ ہم مائی وہیر کے دربار پہ آئے۔ وہاں بھی مجھے وہ فقیرنی نظر آئی۔ جب میں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ دیکھو وہ فقیرنی، تو اس کو وہ نظر نہ آئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ایسے۔ میری زبان کھل گئی اور میں نے ساری تفصیل اپنے دوست کو بتا دی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ کل کو میں تمہیں قریب ہی موجود کسی بزرگ کے پاس لے جاؤں گا، آج رات تم چھوٹی بہن کے ساتھ سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات میں اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ میں سو گئی۔ دیکھے جانے کا احساس تو رہا، مگر اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا اور رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو ہم اس گاؤں کے قریب واقع دوسرے گاؤں میں پہنچے۔ میرے خیال میں وہاں اس نے پہلے ہی اطلاع کر دی ہوگی، کیونکہ کافی لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہمیں پہلے اندر جانے دیا گیا۔ پھر کوئی اور وجہ رہی ہوگی۔ اندر ایک بزرگ، کوئی 50 سال کے قریب عمر ہوگی، سفید کالی داڑھی، لمبے بال، بیٹھے ہوئے تھے۔ جس کے بعد اس بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے میرے سر اور کندھوں پر وزن بڑھتا جاتا۔ اچانک کوئی چیز مجھ سے الگ ہو کر دیوار میں سما گئی اور دیوار پر ایک سایہ نظر آنے لگا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت غضبناک ہے اس وقت۔ بزرگ نے اس کو کہا کہ کیوں اس لڑکی کو پریشان کر رہے؟ سائے سے آواز آئی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تم جتنا علم رکھتے ہو اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ یہ جو تم نے سوانگ رچایا ہوا ہے ایک منٹ میں ختم کر دوں گا اور تمہیں ننگا کر کے سارے گاؤں کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اور جو تم اس گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کر چکے ہو سب کو بتا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ گھبرا گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ میرے دوست نے جب یہ سب سنا
تو اس نے اس بزرگ کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ مارے، مگر میں نے کہا کہ چھوڑو، چلو ہم چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے، سائے نے کہا میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جاؤ جہاں مرضی چلی جاؤ، ہر ہفتے کے 2 دن میرے ہوں گے، میں آیا کروں گا، خوب سچ سور کے رہا کرو میرے لیے۔ میرا خوف سے برا حال تھا، میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے دوست سے کہا مجھے لاہور میری والدہ کے پاس چھوڑو۔ دوست بھی پریشان ہو گیا تھا، اسی نے سوچا اس وقت یہی بہتر ہے کہ مجھے میری والدہ کے پاس چھوڑائے۔ ہر گھر سے کپڑوں کا بیگ لیا اور لاہور کی طرف نکل پڑے۔ میں نے اپنی والدہ کو فون کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، میرے لہجے سے ہی وہ سمجھ گئیں کہ میں پریشان ہوں۔ والدہ نے بتایا کہ وہ وہاں ہی ہے، اپنی بہن کے گھر۔ میں نے دوست کو ایڈریس بتایا اور اس نے مجھے مطلوبہ جگہ ڈراپ کر دیا۔ میں نے اپنی والدہ کو سب بتایا اور انہوں نے اپنی بہن کو سب پریشان ہو گئے۔ خالہ کی ساس نے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک بندہ ہے جو کالا علم کرتا ہے مگر جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم فوراً اس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں بار بار میرے دماغ میں ایک جملہ گھوم رہا تھا کہ مت جاؤ وہاں، مت جاؤ وہاں، مگر میں چلتی رہی۔ 2 گلیاں دور اس بندے کا گھر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا، ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مسئلہ سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ہمارے پیچھے ہی وہ بھی اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ بندہ گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے کسی نے اس کو ہوا میں اچھال دیا اور ہمارے اوپر سے اڑتا ہوا آ کر ہمارے سامنے گرا۔ ہم فوراً وہاں سے واپس پلٹی اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ تو بھی حیرانی سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ان عورتوں کو کیا ہوا، ایسے گلیوں میں بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے گھر پہنچ کے ہی سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی میری والدہ اور خالہ کی ساس جو کافی ایجڈ تھیں مگر وہ بھی ہمارے ساتھ بھاگ کر ہی آئی تھی، چارپائی پر گر گئی۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیوار پر ایک کالا سیاہ سایہ بالآخر نظر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا بلا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اللہ اللہ، آج بھی سوچتی ہوں تو خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ اتنی سرخ تھیں اور لگتا تھا کہ ان میں آگ جل رہی ہے۔ اچانک میرے جیسے ذہن میں الفاظ ٹائپ ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم بھی مجھے پسند کرو اور ان بابوں عاملوں کے چکر میں نہ پڑو۔ ان سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ایک کا حال تم وہاں دیکھ آئی ہو اور ایک کا اشر یہاں دیکھ لیا۔ اب بھی نصیحت حاصل نہیں ہوئی تمہیں۔ مجھے تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی نے جوتا مارا جو سیدھا جا کے اس بلے کی کمر پر لگا۔ جوتا لگتے ہی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے اس کی نظریں خالہ کی بیٹی کی نظروں سے ملیں، خالہ کی بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا، آنکھوں کو پکڑ کر اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ میرے ذہن میں پھر ٹائپنگ شروع ہو گئی۔ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی آیا تو اسے ایسے ہی سزا ملے گی۔ میں نے کہا کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتی کہ تم کون ہو، اسے معاف کر دو۔ اس کا کہا جو سزا دے دے وہ دے دی، ہاں اس کی سزا مختصر کر دیتا ہوں، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نہ کہہ کر وہ بلا دیوار سے دوسری طرف آ گیا۔ وہ دن اور آج کے دن ہم کئی عاملوں بزرگوں کے پاس گئے۔ بہت سے عامل تو اس کی دھمکیوں سے ہی ڈر گئے اور کچھ نے نقصان اٹھایا۔ کئی دفعہ اس نے مجھے نکاح کا کہا مگر میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد میری حالت ایسی ہو جاتی جیسے میں صدیوں کی مریض ہوں اور میرے بدن میں خون بالکل ختم ہو گیا ہو۔ اب میں تھک گئی ہوں، میں وہ اور اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی نے مجھے آپ کے استاد محترم کا بتایا۔ ہم ان کے پاس گئے تو وہ بہت بیمار ہیں۔ پھر ان کے ایک مرید نے کہا کہ ان کا ایک شاگرد ہے، آپ اس سے مل لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کچھ مدد کر سکے۔ پھر اسی کے کہنے پر ہم وہاں آپ کے پاس آ گئے۔ جب وہ اپنی رودات سنا چکی تو استاد محترم نے اس سے کچھ سوالات پوچھے۔ اس کے بعد گلے میں ڈالنے کے لیے ایک نقش دیا جو اسی وقت پہنا دیا گیا۔ جیسے ہی نقش پہنایا گیا اس نے بتایا کہ میرا وجود ہلکا ہو گیا،
استاد محترم نے انہیں دوبارہ 1 ہفتے بعد آنے کو کہا۔ 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ میں اور استاد محترم بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ یکایک کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ میں چونک گیا مگر استاد محترم ویسے ہی بیٹھے رہے اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا جب تم اس کے پاس نہ جا سکو گے تو ضرور میرے پاس ہی آؤ گے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ استاد محترم کی بات ختم ہوئی، دیوار پر ایک سایہ بن گیا جس میں سے آواز آنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ اس سے میرے نکاح کروا دیں مگر مجھے اس سے جدا نہ کریں۔ استاد محترم نے کہا، سنا ہے تم نے بہت سے عاملوں اور بزرگوں کی بے عزتی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ اسی قابل تھے، لوگوں کو فراڈ سے لوٹتے تھے۔ اگر کسی کے پاس سچ میں تھوڑا بہت ہوتا تو میں اسے ڈرا دھمکا کے چپ کروا دیتا، مگر یہ پہلی بار ہوا کہ آپ نے صرف ایک نقش سے مجھے مجبور کر دی ہے۔ خیر بہت سی باتیں ہوئیں مگر وہ لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ استاد محترم نے کہا کہ تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اپنا زور آزما لو، یہ سوچ لو اچھی طرح کہ کیا کرنا ہے تمہیں، اور جاؤ۔ اب کچھ دن بعد ہی وہ ماں بیٹی بھی آ گئیں اور اپنے ساتھ تحفے اور نذرانے لے آئیں۔ استاد محترم نے صرف اتنے رکھ لیے جتنے اخراجات آ سکتے تھے، باقی سب واپس کر دیے۔ وہ شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھی کہ 10 سالوں میں پہلی بار سکون سے سوئی ہوں۔ وہ آیا ضرور مگر دروازے کے سامنے کبھی دیوار پر کبھی چھت پر دھمکیاں دیتا رہا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے میری زندگی بچا لی۔ انہوں نے استاد محترم کو کہا کہ آپ جتنا پیسہ کہیں ہم دینے کو تیار ہیں، بس اس سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوا دیں۔ استاد محترم نے پیسے جتنے چاہیے تھے لے لیے تھے، اب اس سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ اب وہ ساری زندگی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے وہ پھر آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ ایک دفعہ وہ آثار ختم کر دیں، میں بس آخری بار اس سے مل لوں پھر چھوڑ دوں گا۔ مگر استاد محترم نے کہا کہ نہیں، میں سب جانتا ہوں کہ تم کیا کیا خباثتیں کرتے رہے اور اب کیا کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اپنا علم آزماؤ میرے مقابلے میں یا پھر عزت سے اسے چھوڑ دو۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے اور تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر اسے چھوڑوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ بس یہی استاد محترم نے غلطی کر دی اور اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ 6 مہینے تک تو وہ بڑی فرمانبرداری سے رہا۔ استاد محترم چہل قاف کے عامل تھے اور اسی کا احسار باندھتے تھے۔ ایک رات وہ دیر تک استاد محترم کے پاس رہا۔ سردیوں کی رات تھی جب استاد محترم نے کہا کہ چلو اب میں وضو کے احسار باندھ لوں، تو اس نے کہا کہ اب میرے جیسا جن آپ کا محافظ ہے، کسی کی کیا مجال جو آپ کی طرف آئے، یہ احسار آپ رہنے دیا کریں۔ ہر اس رات تو انہوں نے احسار باندھ لیا مگر پھر اس کے مسلسل اصرار پر ایک دن انہوں نے احسار چھوڑ دیا۔ اسی طرح کوئی 15-20 دن یہ سلسلہ چلا اور ایک دن استاد محترم کہیں جا رہے تھے، وہ بھی ساتھ ہی تھا کہ اچانک سے اس نے بائک کا ہینڈل موڑ دیا اور بائک ایک کار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ کافی چوٹیں آئیں، اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ 10 دن زندگی موت سے لڑتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے مجھ سے یہ سارے واقعات بیان کیے۔ 10 دن بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی درجات بلند کرے۔ مجھے انہوں نے بہت کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے لے لو مجھ سے، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور میں ان سے وقت آخر کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ ان کی تدفین کے وقت میں نے ایک کالے سیاہ بلے کو قبرستان میں پھرتے دیکھا تھا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قبرستان میں ایک بڑے سائز کا کالا بلہ اکثر دیکھا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے آتا ہے وہاں۔ وہ خاتون اب مستقل پاکستان میں رہتی ہیں اور شادی شدہ ہیں، ماشاءاللہ سے بہت عبادت گزار ہیں، اور ہر نوچندی جمعرات استاد محترم کی قبر پر حاضری دینے ضرور آتی ہیں۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو
सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।